बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। रजादार केस के बाद अब एक और गैर मुल्की खवातीन के ऊपर तशद्दुद और बदसलूकी का वाकया, क्या तफसीलात हैं, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। बलोचिस्तान किस तरह से जल रहा है, वहां के लोग सरापा एहतजाज हैं और पूछ रहे हैं कहां है मोहसिन नकवी का एसएचओ। वो पूछ रहे हैं कि वो एसएचओ कहां है जिसका दावा मोहसिन नकवी करते थे कि ये तो एसएचओ की मार है और अब वहां के हालात संभले नहीं जा रहे। बताएंगे आपको कि इस वक्त 5 अगस्त का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और तहरीके तहफ्फुज़ आइन की तरफ से, और ये 5 अगस्त का तो एहतजाज होने जा रहा है वो किस नौयत का होगा, क्या चीजें होंगी, इसमें तमाम तर तफसीलात आज आपको हम इस ब्लॉग में बताएंगे। रेहान तारिक केस में नई पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त में जो सिंगर था जिसका दावा था कि रेहान तारिक को उनके पॉडकास्ट की वजह से नहीं बल्कि मेरे गाने की वजह से उठाया गया, अब उसका दावा बिल्कुल सच साबित हो गया। तफसीलात क्या हैं, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बलोचिस्तान लेके चलते हैं। देखिए, बलोचिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं वो इंतहाई नाजुक हो चुके हैं। वहां के जो लोग थे उन्होंने ये दावा किया कि हम सुबह 9 बजे तक इन दहशतगर्दों से लड़ते रहे, हमने सिक्योरिटी फोर्सेस से मदद की अपील की, और वहां के इलाके लोगों का ये दावा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे नहीं पहुंची, हमें हसले की बहुत ज्यादा किल्लत थी, असला हमने मांगा लेकिन वहां में हसला भी नहीं प्रोवाइड किया गया। अब उन्होंने जो वहां के लवाहिकीन के जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि जनाब हम लोग अब सराप पे एहतजाज करेंगे। असल में होता ही है कि जब दहशतगर्द इनको कत्ल कर देते हैं तो फिर ये लोग इनकी बॉडीज को रिकवर करते हैं, किसी तरह से रिकवर की जाती हैं, और फिर उसके बाद निजार किया जाता है कि इस्लामाबाद से कोई आएगा, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे मुल्क में, हमारे इस शहर में जो है वो दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। अब लेकिन वहां के जो इलाकाई लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या हम बलोचिस्तान की जो आवाम है वो सिर्फ लाशें उठाने के लिए रह चुकी है। देखिए, वहां के इलाका मकीनों का दावा यह है कि जो हन्ना हुरक का इलाका है जो बलूचिस्तान के कोयटा के इलाके में लगता है, और ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, आप अगर गए हो तो वहां के जो सेब होते हैं बड़े मशहूर सेब हैं और बड़े मीठे और रसीले सेब होते हैं, पूरी दुनिया में वो जाते हैं, बैरून मुल्क भी वो जाते हैं, पूरे मुल्क में वो उसकी जो है बड़ी डिमांड भी है। हन्ना हुरक का इलाका बड़ा प्यारा और खूबसूरत इलाका है, लेक्स हैं वहां पर, लेकिन अब वो जाना जा रहा है कि वहां के जो इलाके लोग हैं वो बता रहे हैं कि इस हन्ना हुरक के इलाके में भारी तादाद में जो दहशतगर्द हैं वो वहां पर आके बैठ गए। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यहां पे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। देखिए, हन्ना और का इलाका अगर आप में से कोई जानता है तो इस बात का आपको भी इल्म होगा, नहीं इल्म तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एक पहाड़ी इलाका है और यहां पर ऑपरेशन करना इंतहाई मुश्किल है। यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी चैलेंज है कि वो जहां के इन लोगों को पकड़ें, लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये बनता है कि ये दहशतगर्द कौन लोग हैं जो आके यहां पर बस चुके हैं। अब ये जान लीजिएगा, इसमें आपको बीएलए या फिर टीटीपी इसमें बहुत कम तादाद मिलेगी। बहुत से जो लोग हैं उनके कई लवाहिकीन जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर वो जो है इसका जिम्मेदार रियासत को समझते हैं और फिर वो वहां जाके हथियार उठा लेते हैं। ये वो नाराज लोग हैं जिनको हमें समझाना चाहिए था, लेकिन जाहिर बात है ताकत का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से इन्होंने बंदूकें उठा ली। अब ये जो इलाका है ये इलाका रेड जोन में तब्दील हो चुका है। इनके जो लवाहिकीन है वो इस वक्त सरापा एहतजाज और सड़क उन्होंने बंद कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम यहां से उठने नहीं वाले। सरफराज बुख्ती साहब उनके पास जाते हैं और इल्तिजा करते हैं कि जी आप ये रास्ता खुलवा दीजिए और सिक्योरिटी फोर्सेस की आमदरफ्त हो जाएगी, लोगों की आमदरफ्त चलने दे। वो इल्तिजा करते हैं, लेकिन वो जो लवाहिकीन होते हैं वो शदीद गम गुस्से का इज़हार करते हैं, कहते हैं कि जी हमने रास्ते नहीं खोलने। वहां के जो विजुअल्स आए, लोग जो बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि जी पूरी दुनिया में पाकिस्तान पीस करवा रहा है, ईरान और अमेरिका का मीडिएटर बना हुआ है, लेकिन अपने इस मुल्क के अंदर जो यहां पर आग बरस रही है, जो यहां पर इस वक्त कार्रवाइयां हो रही हैं, पूरे बलूचिस्तान को गाजा बना दिया गया है, इसके ऊपर पीस नहीं करवाया जाता। बलूचिस्तान पिछले 75 सालों में मोहतरम नाज़रीन किराम एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार था, लेकिन पिछले 50 सालों में जिस वक्त से एक तनाजा छिड़ा और उसके बाद अब बुख्ती को मारा गया, तो उसके बाद ये बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। बलूचिस्तान में हालात इस वक्त बहुत नाजुक हैं। जो लवाहिकीन है उनकी लाशें लेकर लोग बैठे हुए और वो बोल रहे हैं कि किसी का भाई मर चुका है, किसी का बाप मर चुका है। वो कहता है कि जी क्या हम लोग लाशें उठाने के लिए रह चुके हैं, और वो वहां पर सरापा एहतजाज है और वो वहां से पीछे नहीं हट रहे। हालात इस वक्त इंतहाई नाजुक हो चुके हैं। कश्मीर के ऊपर चलें तो कश्मीर की इस वक्त जो वादी है वो इस वक्त इनकलाब की बन चुकी है। देखिए, हालिया दिनों में अब ऐलान है 25 जुलाई को इलेक्शन है कश्मीर में, और इस इलेक्शन में मुझे लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जरा कश्मीर जाना चाहिए, मरियम नवाज साहब को जरा कश्मीर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो फैमिली है ना, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और ये जो क्या कहते हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब है, मरियम नवाज साहब है, ये दावेदार हैं कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीरी फैमिली है। और एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं ना तो ये इनकी पंजाबी कॉस्ट नहीं है। इन्होंने पूरे मुल्क को बेवकूफ बनाया वैसे, लेकिन पंजाबी कॉस्ट नहीं है इनकी, ये कश्मीरी बिलोंग करते हैं, ये कश्मीरी लोग हैं, इनको पहाड़ी लोग कहा जाता है जो अभी हम पे मुसल्लत है। तो ये जो खानदान है उसको चाहिए जरा वहां जाके ना जरा डिबेट शिबेट करे जाए ना, जरा पता लगे जरा कि वहां पर जो है ना लोगों के सेंटिमेंट क्या है,
وہاں کے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی میں تو کشمیری ہوں. مریم نواز صاحبہ کی میں اسپیچ تھی غالباً, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی میں تو کشمیری ہوں, میں تو کشمیریوں کے ساتھ ہوں, میرا تو خود خون کشمیری ہے. تو مریم صاحبہ کو چاہیے ذرا ہمت کر کے نا ایک بار کشمیر جائیں اور ذرا ان کو پتہ لگے, سینٹیمنٹ پتہ لگے کہ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو اصل میں کشمیر کے اندر اس وقت کوئی بھی کمپین نہیں ہو رہی. نون لیگی جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کو بدترین ان پر تشدد کیا گیا. میں کسی بھی وائلنس کے خلاف ہوں, نہیں ہونا چاہیے, کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہوا کیا کہ وہ جو کشمیری عوام تھی انہوں نے کہا کہ ایک طرف آپ ہمارے موقع کو حذف کر رہے ہیں, ہمارے جو اس وقت باتیں ہیں ان کو حذف کیا جا رہا ہے میڈیا چینلز پہ, ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جناب گرفتار کیا جا رہا ہے, ہم پہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. تو یہی اس وقت کشمیر کا پورا پیرافینیلیا جو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جی کشمیر میں جو عوام ہے وہ مزاحمت کے لیے تیار ہے. اور ہر گھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے دن یہ احتجاج ہوا, نارمل تھا, دوسرے دن تیسرے دن ایکشن کمیٹی کے لوگ وہاں پر تھے. جب یہ 7ویں دن میں داخل ہوا نا تو لوگوں نے کہا کہ جی اب ہم ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ 7ویں دن آپریشن ہوا تھا اور اس آپریشن میں کئی لوگوں کو گولیاں بھی لگی تھیں, اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی فلانا کو مار دیا جائے, فلانا کو پکڑ لیا جائے. پھر ہم نے 8ویں دن یہ دیکھا کہ جو ایکشن کمیٹی کے رہنما تھے ان پہ کروڑوں روپے نام رکھ دیا گیا. وہاں پہ بھی انتظار کیا لوگوں نے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جی جو ادویات ہوتی ہیں کشمیر کے اندر, جو سامان وغیرہ جا رہا ہوتا ہے, جو بریڈ ہوتی ہے, جو بچوں کا خشک دودھ ہوتا ہے, دوائیاں ہوتی ہیں, شوگر کی دوائیاں, ہارٹ پیشنٹ کی دوائیاں, اور پھر پیٹرول جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو بنیادی ضرورت ہوتا ہے, کسی کو ایمرجنسی ہو جائے تو ایمبولینس میں بھی پیٹرول ڈلتا ہے, تو وہ جو بنیادی چیزیں تھیں وہ ٹرکس روک لیے جاتے ہیں. پیٹرول کو جو ہے صرف 1 لیٹر 500 روپے کا کشمیر میں اس وقت مل رہا ہے, اور وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 لیٹر سے زیادہ آپ نے پیٹرول نہیں دینا. تو یہ اس وقت کشمیر کے حالات ہیں. جب یہ کشمیریوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھ حالات رکھے گئے تو پھر وہ لوگ جا کے ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ گئے. وہ قوم گھروں سے اپنی مائیں بہنیں بچے اٹھا کر جو ہے نا اس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جا کے. یہ ہوتا ہے نظریہ, اور یہ نظریہ آپ کو سکھاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان لوگوں پر آپ نے بلیم گیم نہیں کرنا جو پہلے سے مظلوم ہے, ان کے اوپر دیکھنا جو اصل ظالم. آگے چلیں گے تو اس وقت رضا ڈار کیس میں اہم پیش رفت ہوئی. اب دیکھیں رضا ڈار نے جو یہ ریپسٹ ہے اور جس نے اغوا کیا تھا غیر ملکی خواتین کو, اس آدمی نے کیا کیا ہے کہ جی اپنا کوئی وکیل نہیں رکھا. اگر وکیل رکھے گا تو بات چیت ہوگی, بات چیت پہ وہ سٹیٹمنٹ دے گا, اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے عوام تک آئے گا. اب پلاننگ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس پر ابھی کوئی وکیل نہ رکھا جائے, 6-7 مہینے گزرنے دیے جائیں, اور جب 6-7 مہینے گزر جائیں تو پھر اس کے بعد اس کیس کو آن کیا جائے اور رضا ڈار کی بیل شیل لی جائے. اب اس پہ کیا کیا گیا, عمران ریاض صاحب کی خبر ہے کہ ان ریپسٹ کو, ان زانیوں کو, ان اغوا کاروں کو, اور اس گھٹیا خاندان کے اس بچے کو, اس گھٹیا آدمی کو پروٹوکول مل رہا ہے, وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے پنجاب کی طرف سے. تو پنجاب کی ماں جو مریم نواز صاحبہ ہے نا, وہ یہ کہتی ہیں آئی ایم دا مدر آف دس نیشن, اور ان کا دعویٰ ہے کہ میں تو ماں ہوں آپ سب کی. تو اس ماں کو میں بتا دوں کہ یہ جو ریپسٹ ہے یہ آپ کے ہی ایک فیملی ممبر کا بچہ ہے, اور یہ جو بچہ ہے اس کو آپ کی حکومت پروٹوکول دے رہی ہے. اصل میں واقعہ یہ ہے کہ علی ڈار اس سارے پورے معاملے پر ایک پورا بینیفیشریز ہے, جس کے بارے میں دعویٰ جاوید چودھری صاحب نے بھی کی ہے. وہ صحافی اس وقت دعوے کر رہے ہیں. اگر آپ کو واقعی میں پیکا لگانا ہے نا, آپ جا کے ان لوگوں پہ لگا دیجیے, ان کے دعوے غلط ثابت کر دیجیے. مطلب دیکھیں نا جاوید چودھری صاحب نے کیا دعویٰ کیا. جاوید چودھری صاحب نے دعویٰ کیا کہ علی ڈار وہ شخص تھا جس نے اس بندے کو اس جگہ سے کہا کہ نکلو, پولیس تمہیں پکڑنے کے لیے آ رہی ہے, مطلب فیسیلیٹیشن کی اس بندے نے. پھر علی ڈار کے اوپر جناب ایک صحافی کہتے ہیں کہ جی یہ اصل باس ہیں جنہوں نے عورتوں کے ساتھ پیسے لین دین کرنا تھا. کرنا چاہ رہا ہوں خبر کہ آپ کو میں بتاؤں کہ وہ باس کون ہے. سر وہ باس جو ہے وہ علی ڈار صاحب ہے. علی ڈار صاحب کی سیف سٹی نے وہ تصویریں پکڑ لی, وہ فیصل کامران صاحب نے وہ دی, چھپا دی, ادھر ادھر کر دی مبینہ طور کے اوپر, جو ہمارے ذرائع میں بتا رہے ہیں. یہ دو وہ صحافی جس میں کوئی پیکا نہیں لگا, مطلب ان پہ بات بھی نہیں ہوئی. اور وجہ کیا ہے ذرا سمجھیے اس چیز کو. یہ صحافی اگر کچھ نہ کچھ بات کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی سورس کی خبر ان کے پاس, کوئی پروف ان کے پاس ہوگا, اور جب پیکا جائے گا اور عوام پوچھے گی ان سے, عدالت پوچھے گی ان سے کہ بھئی آپ کے پاس کیا پروف ہے, اور انہیں پروف دکھا دیے, علی ڈار صاحب ختم ہے. دیکھیں اس رضا ڈار والے کیس سے نا نقصان کیا ہوا ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ اب رضا ڈار والے کیس سے نا اس ملک کو کیا نقصان ہوا ہے کہ اس ملک میں اب اس پولیس کی اور اس اشرافیہ کے ہاتھ کھل گئے. ایک اور جو غیر ملکی خاتون ہے اس کے اوپر تشدد کیا گیا, اور اس کے اوپر بھی اس کو مارا گیا. اس کے جو ہے نا جب اس کو مارا گیا تو اس نے ویڈیو بنائی اور کہا کہ جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے مجھ پہ ٹارچر کیا. آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں.
woman help me. Please woman help me. چڑھے تراؤ Help! Help! You policeman! Policeman help me! Policeman help me! Help! اب آپ نے ویڈیوز میں دیکھ لیا کہ کس طرح اس پہ تشدد ہو رہا ہے, کس طرح پولیس والے سے بدتمیزی کر رہے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد جب یہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے تو پولیس والے جو ہیں وہ پھر آ کر اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. وہی وتیرہ سافٹ ویئر اپڈیٹ والا, اور غیر ملکی خاتون کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے اس سے ایک ویڈیو پیغام لے لیا جاتا ہے. یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ بتا رہی ہے کہ میرے جسم پر مختلف جگہوں پر انہوں نے ہٹ کیا, مجھے مارا, اب میں ہوٹل جانا چاہتی ہوں, میں جا کے بس سونا چاہتی ہوں, میں پاکستان نہیں آنا چاہتی. لیکن اس کے باوجود جو ہے پھر اس کو منایا جاتا ہے کسی بھی طرح سے, اور پھر یہ پیغام مجھ سے لیا جاتا ہے. Hi, okay, sir. I'm Shishi. I'm from China, and today very sorry for all Islam policemen. I make video put to some internet. It's not real. It's just some mistake because I have the how long is my level and owner. So I come PlayStation. Maybe language difference, thinking difference because I'm foreigner. So a little mistake. I make video posted in the internet, and every sir is very supposed to me. اس ویڈیو میں واضح طور پر وہ جو عورت ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ کس طرح سے اس لیڈی پولیس نے مجھ پہ ٹارچر کیا. تو اب رضا ڈار والے کیس کے بعد یہ تو ایک کامیابی ہو گئی ہے کہ جی اب کوئی بھی آ کر ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں, ساری باتیں غیر ملکی جو آتے ہیں, ان کو کوئی بھی آ کے مار بھی رہا ہے, پیٹ بھی رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہاں پر کوئی انصاف نہیں دیا, اور یہ پولیس والے یہی سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کریں, ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آگے چلیں گے تو اس وقت محمود خان اچکزئی یعنی کہ تحریک تحفظ آئین نے 5 اگست کے پروٹیسٹ کی کال دے دی ہے. مگر یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ایک دن کا احتجاج ہونے کے لیے جا رہا ہے. عمران خان جس لانگ مارچ کی بات کرتے تھے, اسٹریٹ موومنٹ کی بات کرتے تھے, اور لاسٹ ٹائم جو علیمہ خانم نے کہا ہے کہ بھئی آپ اڈیالہ نہیں آنا چاہتے, نہ آئیں, آپ اسٹریٹ موومنٹس تیار کریں, پنجاب میں اسٹریٹ موومنٹ کریں, آپ کے پی کے میں کریں, آپ جو ہے کوئی احتجاج وغیرہ کریں, قوم کو موبلائز کرنے کی طرف جائیں. اب ایک صحافی نے سوال بھی کیا محمود خان اچکزئی صاحب سے, غالباً وطا صاحب تھے, انہوں نے سوال کیا کہ جی یہ بتایا جائے کہ یہ جو احتجاج آپ کریں گے یہ کس نوعیت کا ہوگا, 1 دن کا ہوگا, 2 دن کا ہوگا, پھر چھوڑ دیا جائے گا. تو محمود خان اچکزئی صاحب نے بالکل سے جو ہے نا وہ ہاتھ پیر چھوڑ دیے اور کوئی جواب نہیں دیا. عموماً طور پر یہ جواب نہیں دیتے, ہم نے بھی بڑی کوشش کی کہ ان کا پوڈ کاسٹ کیا جائے, سوال جواب کیے جائیں, لیکن کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں آیا. تو محترم یہ اس وقت 5 اگست کی کال ہے, لیکن اب 5 اگست کی کال کس طرح سے آگے لے کے جاتی ہے اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, لیکن میرا اوپینین یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ 1 دن کی کال آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 1 دن میں احتجاج کرنا ہے, احتجاج کر کے نکلنا ہے. وہیں دوسری طرف آپ کی جو عوام ہے, آپ کا جو لیڈر ہے, وہ اس وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے, آپ کی عوام اور آپ کا لیڈر کیا مزاحمت کے لیے ایک ایسی تحریک کا اعلان کریں جو لانگ ٹرم چلے. جیسے ابھی کشمیر میں لوگ نکلے ہیں, بلوچستان میں نکلے ہوئے ہیں, اور سوال یہ ہوتا ہے نا کہ جی گرمی بہت ہے, نکلے گی نہیں عوام. کشمیر بھی نکلا ہوا ہے, بلوچستان بھی نکلا ہوا ہے, اتنے سخت موسم میں یہ سارے لوگ وہاں پر نکلے. آپ کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جی گرمیوں میں گرمی دانے نکل جائیں گے, ہم نہیں نکل سکتے؟ سارے پاکستانی جو پارلیمنٹیرینز ہیں, 92 پارلیمنٹیرینز اس وقت نیشنل اسمبلی میں, 90 کے قریب جناب ہیں آپ کے جناب پنجاب اسمبلی میں, پھر اس کے بعد آپ کی کے پی اسمبلی میں 93 کے قریب ہیں. تو یہ کل تعداد کتنی ہو جاتی ہے؟ آپ ذرا کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کتنے زیادہ تعداد میں, اور یہ صرف اے سی کی ہوا کھاتے ہیں. یہ عمران خان اسٹیڈیم میں کولر لگا کے بیٹھیں گے, بس ان کا کام صرف اتنا رہ چکا ہے. نہ ڈرون اٹیک پہ ایف آئی آر کروائیں گے, نہ یہ لوگ کام کوئی کاروائی کریں گے. پھر ان کے پاس جب سوالیہ نشان پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے بلو پاسپورٹ کو بنایا ہے, تو پھر یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے. دیکھیں ہم نے بلو پاسپورٹ پہ بڑی تنقید کی, لیکن ایک فرق آپ سمجھے نا کہ پنجاب 11 ارب کا جہاز لیتی ہے, کوئی ایک ان کا ایم پی ہے اٹھ کے اس کی مخالفت نہیں کرتا. جس پارٹی میں جمہوریت نہ ہو نا, اس کی نشانی ہوتی ہے کہ پارٹی پورا ایک غلط کام کر دے, ایک اشرافی غلط کام کر دے, اور پارٹی کا کوئی ایک اندر بھی غیرت مند نہ ہو. جب آپ نے کہنا ہو نا کہ جی نون لیگ میں کچھ اچھے بھی برے بھی ہیں, تو آپ نے یہ کہنا کہ سارے برے, کیونکہ برائی دیکھ کے کوئی ایک بندہ بھی نہیں اٹھا. نون لیگ کے جتنے پنجاب اسمبلی میں ایم پی تھے سارے چپ رہے, سینٹ میں جتنے لوگ تھے سارے چپ رہے. لیکن اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بلو پاسپورٹ کے اوپر سینیٹر ذیشان, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے, وہ کس طرح سے بابنگ دھول اس کی مخالفت کی ہے. یہ آپ کا ایوان بالا ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کر بحث کس بات پر ہوتی ہے کہ 22 گریڈ کے تمام سیکرٹریز کے پاس بلو پاسپورٹ ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ کو ہر چیز میں وی آئی پی چیزیں کیوں چاہیے؟ ہر چیز میں مراد چاہیے. کتنی دفعہ یہاں پہ پیاز, آلو, ٹماٹر کی قیمت پہ بات ہوئی ہے یہاں پر بتائیں. آپ کو تاحیات بلو پاسپورٹ اپنے لیے بھی چاہیے, اپنے 28 سالہ اولاد کے لیے بھی چاہیے. جب تک وہ 28 سال کا نہ ہو آپ کو اس کے لیے بلو پاسپورٹ بھی چاہیے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ یار اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی, لیکن نون لیگ پہ یہ سوالیہ نشان نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ نون لیگ کا کوئی ایک بندہ بھی جہاز لینے کے اوپر مخالفت نہیں کی اس نے.
جب جہاں پر جمہوریت نہ ہونا وہاں پر اس طرح سے غلام بنا جاتا ہے. آگے چلیں گے تو ریحان طارق صاحب کے کیس پر ہم آئیں گے. پہلے کہا گیا کہ جناب ایک پوڈ کاسٹ کے اوپر بات ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ پوڈ کاسٹ کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی. اب اگر پوڈ کاسٹ کی بات تھی تو یعنی کہ دوسری کوئی بھی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. اب جو سنگر, جب ہم نے آپ کو کل بتایا, ان کا دعویٰ تھا کہ جی ریحان طارق صاحب نے جو ہم سے سانگ جو بلوایا ہے 804 کا, اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو پکڑا کیا. اب بہت سے لوگوں نے, آپ نے بھی گزارش کی کہ سر ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب میں آپ کے سامنے دلیل رکھنے لگا ہوں. ریحان طارق صاحب نے جو 804 کا گانا لڑکے کو ڈیمانڈ کر کے کہا تھا کہ آپ گائیں ہمارے لیے, اس کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈنگ کر رہی تھی وہ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے. تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ وہ نظام ہے, یہ وہ طاقتیں ہیں, یہ وہ مقتدرہ ہے جو عمران خان کی تختی سے ڈرتے ہیں, تصویر سے ڈرتے ہیں, ایٹ لیسٹ کہ عمران خان کے گانے سے ڈرتے ہیں. تو آپ نے ان کی عقلوں کا اور آپ نے ان کے جو کہہ لینا حوصلے کا, آپ نے ان کا خود ہی تخمینہ لگا لینا کہ کتنے بڑے یہ لوگ ہیں. خیر آگے چلیں تو ناظرین کرام, عسکری میں لاہور کے اندر غالباً ریسنگ کرتے ہوئے ایک بچے کی جو ہے نا شہادت ہو جاتی ہے, اور جو وہاں پر اشرافیہ ہوتی ہے وہ ایک لڑکے کو بچاتی ہے, غالباً اس کا نام حمزہ ہے, اور اس بندے کو بچایا جا رہا ہے تاکہ کوئی کیس نہ کیا جا سکے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ رضا ڈار والے کیس میں کس طرح سے ایک اشرافیہ کو پورا کا پورا پروٹوکول مل رہا ہے اور ان کو جو ہے نا لے کر آیا جا رہا ہے, KFC برگر چل رہے ہیں ان کے لیے. تو یہی نظام اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک بچے کو مار دیا جاتا ہے عسکری ٹاؤن میں. یہ غالباً عسکری کا واقعہ ہے, اور ریسنگ کرتی ہوئی دو گاڑیاں ایک بچے کو نشانہ بناتی ہیں اور وہ جام حاق ہو جاتا ہے, موقع پہ جام حاق ہو جاتا ہے. ایک ڈاکٹر چیک کرتی ہے اس کو اور پتہ لگتا ہے کہ جی وہ اس دنیا سے جا چکا ہے. علاقہ مقیم شدید احتجاج کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ابھی تک پولیس جو ہے وہ اس کو بچانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ابھی تک بھی اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں کی گئی ہے. تو یہ اس وقت حالات ہیں ہمارے پنجاب کے. پنجاب کا المیہ بن چکا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اپنے پیسوں پر پل کے, یعنی کہ آپ کے ٹیکس سے آ کر آپ کے ہی بچوں کو جو ہے نا وہ نشانے برت بناتے ہیں. تو یہ حالات تبھی ہوتے ہیں جب آپ کی منتخب حکومتیں نہیں آئی ہوں, اور جو ہم پہ مسلط ہوئے ہیں نا وہ اس طرح کے کارٹون ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے 2035 تک چاند پہ جانا ہے اور 2047 تک یعنی کہ 2047 تک ہم نے جو ہے مریخ پر جو ہے نا ڈیرے ڈال لینے ہیں. احسن اقبال صاحب, مریخ اور چاند پہ بعد میں جائیے گا. آپ کے ملک میں اس وقت چھوٹی بچیاں محفوظ نہیں ہیں. اس ملک میں 10 دنوں میں ہونے والے واقعات اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو منتہا کیس, ہانیہ کیس, آپ کے قصور کے اندر ایک 9 سالہ بچے کے ساتھ ریپ, کراچی کے اندر 9 سالہ بچی کے ساتھ ریپ, 11 سالہ بچے کے ساتھ ریپ, کراچی میں تقریباً دوسرا یہ واقعہ ہوا ہے. اور یہ پاکستان کی ٹوٹل 10 دنوں میں 17 ایسے واقعات رپورٹ ہوئے. پنجاب کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق 1 سال کے اندر 2003 واقعات رپورٹ ہوئے بچوں کے ساتھ زیادتی کے, اور کئی بچوں کو ان میں سے قتل کر دیا زیادتی کے بعد. آپ کے ملک میں ایک عام آدمی بریڈ اینڈ بٹر کمانے سے قاصر ہو چکا ہے. عام آدمی کی بنیادی سہولیات پوری نہیں ہو رہی. سترہ پنجاب کے لوگ اس وقت آپ کا ہی جو پروجیکٹ ہے اس میں خودکشیاں کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب, چاند پر مریخ پہ بعد میں جائیے گا, پہلے بلوچستان کے معاملات حل کریں. احسن اقبال صاحب, مریخ اور چاند پہ بعد میں جائیے گا, پہلے کشمیر کے معاملات حل کریں. احسن اقبال صاحب, مریخ اور چاند پر بعد میں جائیے گا, پہلے اس ملک میں جو بچے اس وقت فیکٹریوں میں کام کرنے پر مجبور ہیں, اور ہمارے تقریباً 25 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں صرف پنجاب کے اندر, پہلے ان کو اسکول میں ڈالیے اور پھر اس کے بعد مریخ اور چاند پہ جائیے. کہ ہے قواقب کچھ اور نظر آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہم پہ مسلط کر دیے گئے, اور ان کو رتی برابری پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بیسک ضروریات کیا ہیں. وہ باجی بڑے بڑے پروجیکٹ چلا لیتی ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک عوام کو 3 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. اور پھر احسن اقبال صاحب مریخ اور چاند پہ جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں, جبکہ اس ملک کے بچے کو بنیادی سہولت نہیں مل رہی. اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.